था, सर उठाना। वजूद ज़ुहूर कमिन्नी व वजूदी मिनका फलस्ता तज़हरु लौलाया लम अकुन लौलाक। अली कह रहा था, पढ़ने वाले इस वक्त तेरी किबरियाई की तन्हाई है, तेरी वहदत की खलवत है, मखलूक सुन नहीं रही, सब सोए हुए हैं। हाँ, तन्हाई में दो बातें करें, मेरे अल्लाह मैं मानता हूँ तू मेरी जरूरत है, तू भी अकेले में मान ले मैं तेरी जरूरत है। आपस की बातें तू भी तस्लीम कर, मैं तेरी जरूरत। क्यों? दलील सुन अली की। फरमाया फलस्ता तज़हरु लौला या लम अकुन लौला। परवरदिगार अगर तू ना होता मुझे वजूद ना मिलता, मान ले मैं ना होता तुझे ज़हूर ना मिलता। अगर तू ना होता मुझे वजूद ना मिलता, मान ले मैं ना होता तुझे ज़हूर ना मिलता। देखिए, आज फिर मैं तौहीद के मुतालिक आपको अपने अकीदे की वजाहत कर दूँ। मैं अल्लाह को अपना माबूद क्यों मानता हूँ, अल्लाह ही को अपना रब, अपना पैदा करने वाला क्यों मानता हूँ, अल्लाह ही को अपना और तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक क्यों मानता हूँ, क्यों मैं अल्लाह ही को अपना राज़िक मानता हूँ, क्यों मैं अल्लाह ही को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, गरीब नवाज, दाता, गौसे आज़म और अपनी एक एक निकलने वाली सांस और दरकने वाली दिल की धड़कन का सबब सिर्फ़ खुदा की ज़ात पाक को क्यों मानता हूँ, क्यों मैं अपनी ज़रूरियात उसी के सामने पेश करता हूँ। आखिर क्या वजह है? क्या वजह है? क्या उसके अलावा कोई और इन सिफ़ात का मालिक नहीं? तो मेरा जवाब ये होगा, मैं अल्लाह को अपना माबूद इसलिए मानता हूँ, उसकी इबादत और बंदगी इसलिए करता हूँ कि वो किसी की बंदगी और इबादत का कायल नहीं। क्योंकि बात को खोल कर और साफ साफ अल्फाज में बयान करना ही सामईन की तवज्जो का मरकज़ बनता है। यानी अगर मेरा माबूद अपने किसी और माबूद की परस्तिश करने लग जाए तो वो मेरा माबूद नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि अल्लाह वो है जिसकी इबादत और बंदगी के लिए इस सारी मखलूक को तख्लीक किया गया। लिहाजा अगर हम उस माबूद को जो हमारे माबूद का माबूद हो उसे छोड़कर उसकी मखलूक की इबादत करने लग जाए तो नतीजतन यकीनन हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो बुतों को भी इला मानते हैं, उनकी भी इबादत करते हैं और फिर खुदा को ही उनकी तख्लीक का बाइस भी समझते हैं। खैर, बात को आसान और कम अल्फाज में बयान करूँ, मैं अल्लाह ही को अपना रब और पैदा करने वाला इसलिए मानता हूँ कि माँ के पेट से सही सलामत दुनिया में भेजने वाली ज़ात वही है जिसने सबको पैदा किया और वो खुद पैदा नहीं किया गया। लम यलिद वलम यूलद। और अगर उसको भी कोई पैदा करने वाला होता तो यकीनन हम उसकी इबादत से बरी हो जाते। मैं खुदा को सारी इंसानियत का खालिक व मालिक इसलिए मानता हूँ क्योंकि वख़लक़ कुल्ल शैइन, उसी ने हर चीज़ को पैदा किया। ज़मीन, आसमान, इंसान, जिन्नात, शयातीन, मलाइका, दरख्त, पहाड़, फल, फूल, नदियाँ, नाले, समंदर, दरिया, खुश्की, नमी, गर्ज़ इस दुनिया के वजूद में हर चीज़ उसी की बनाई हुई है। मगर अहम बात यह है कि वो किसी की तख्लीक नहीं, और अगर उसका भी कोई खालिक होता तो भला क्या हम उसे खालिक मानते, उसे अपना मालिक मानते जो खुद किसी की मलकियत में हो। मैं अल्लाह को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, गरीब नवाज, गौसे आज़म इसलिए मानता हूँ कि अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। वही मेरा मुश्किल कुशा है क्योंकि उसके सिवा कोई और नहीं। और अगर उसका भी कोई मुश्किल कुशा और हाजित रवा हो कि जो हमारी मुश्किलात और हाजात को पूरा करने वाला खुद उसकी हाजात और मुश्किलात को भी कोई और उसके अलावा पूरा करने वाला हो, तो क्या हम उसे हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानेंगे? और आखिरी बात, मैं अल्लाह को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने वाला इसलिए मानता हूँ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। हम सब उसके दर के फ़कीर हैं, उसके दर के मंगते हैं। वही हमारी फैलाई हुई झोलियों को बढ़ता है, हमारे उठाए हुए हाथों की लाज रखकर हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। लेकिन वो खुद गनी है, बेपरवाह है, किसी के दर का मोहताज नहीं, उसकी कोई ज़रूरियात और मजबूरियाँ नहीं। और मजबूर इंसान को ही कहा जाता है। अगर उसकी भी ज़रूरियात और मजबूरियाँ हो, जिसको मैं अकीदा तौहीद की नज़र से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरियात और मजबूरियों का हल समझता हूँ,
تو کیا بلا میں اس کے معبود کو چھوڑ کر، اس کے رب کو چھوڑ کر، اس کے خالق کو چھوڑ کر، اس کے رازق مالک داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا کو چھوڑ کر اس کی مخلوق اور اس کے بندے کو اپنا الہ مانوں؟ تو یقین مانو مجھ سے بڑھ کر بھی کیا کوئی بیوقوف ہوگا کہ بھائی جو اس کے در کا فقیر ہو، جو اس کا محتاج ہو، میں اسے چھوڑ کر کیسے اس کے در کا فقیر بنوں؟ خیر یہ تو تھی وہ وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب اگر کوئی اور الہ ہے جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہو جو میں بیان کر چکا ہوں تو لاؤ میں آج ہی اپنے معبود کی پرستی چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کرتا ہوں، مگر اسی کو تلاش کرنا ہی تو کفر ہے۔ خیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو شاید میرا خیال ہے میں آپ کو بتا چکا یا نہ بتا سکا، اور اگر بتا چکا ہوں تو دوبارہ بتانے سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وہی چپکے سے کلام کرنا، پیغام دینا، اور بھی اس کے بہت سے معنی میں بیان کر چکا ہوں۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ وحی کا موضوع آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے متعلق تفصیل بیان فرمائی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے۔ بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تین ذرائع ہیں، بات اللہ کی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جبرائیل لے کر آئے۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی طرف اللہ کا پیغام لے کر کون آیا؟ جبرائیل۔ کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ معراج کی رات اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام اپنے محبوب موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ تو پھر ہم موسیٰ کو ہی کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اکثر اہل فقہ لوگوں نے اس کی یہ وجہ بتلائی ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر تھے، یعنی زمین پر ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسمان پہ جا کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح زمین پر رہ کر، جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود رہی۔ اب اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا سوائے موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلا کر۔ ان دونوں واقعات کے مضبوط دلائل ہماری اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ دو کا ذکر ہمیں مل گیا، ہم نے مان لیا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک وہ بشر جو نہ نبی ہے نہ صاحب شریعت رسول ہے، وہ کیسے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے؟ اور میرے لیے یہ سب سے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام نہیں کیا، بلکہ وہ خود اللہ کو اپنے سے کلام کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ اے اللہ آؤ ہم رات کی اس تاریخی میں کچھ باتیں کر لیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا تو کیفیت کیا تھی؟ دونوں کو خود بلایا، لیکن شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کے لیے اللہ کو ہی بلا لیا۔ ایسی باتیں سن کر جن کا دین اسلام میں وجود ہی نہیں، میرا تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ یارو نہ جانے ان کے پاس کون سا ایسا ذہن ہے کہ بات گر کر پھر لوگوں سے داد لینے کا کافی انداز، نہ جانے میں اسے ہنر کہوں یہ ذہانت، اور ان کے نزدیک تو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ان پر عنایت ہوگی۔ خیر پہلی بات کا جواب تو آپ کو قرآن کی اس آیت سے مل گیا کہ اللہ ایسے ہی ڈائریکٹ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے۔ اسی طرح نماز بھی اللہ سے کلام کرنا ہے، اس کی تعریفات بیان کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، مگر یہاں کلام کی کیفیت کچھ اور ہے۔ خیر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اللہ نے کلام کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا روایت سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، تو جب اللہ عام بندے کی طرف دوڑ کے آ سکتا ہے تو کیا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خدا کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، کیا خدا ان کے بلانے پر نہیں آ سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، بے دلیل حجت بازی۔ بھائی کیا کبھی کسی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ وہ مسجد میں چل کر جائے اور نعوذ باللہ بات چونکہ سمجھانی ہے کہ وہ سامنے سے خدا کو اپنی طرف دوڑتا ہوا دیکھے؟ بھائی یہ تو اللہ نے اپنا فضل اور اپنی محبت اور رحمت ہے کہ جب میرا بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ جنگ کا میدان ہو، حق و باطل میں مقابلہ ہو، تو پھر فتح اور جیت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
پھر میں اسے اور توفیق دیتا ہوں نیکیاں کرنے کی، میری راہ میں خرچ کرنے کی، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں اور احسان کرنے کی، یعنی میں اس کی طرف جلد متوجہ ہو جاتا ہوں۔ ہرگز اس کے معنی وہ نہیں جو ہم لیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بھئی وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور کتنا قریب آئے گا؟ تو یہ اس کا ہمارے سے قربت کا عالم ہے کہ وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ خیر، گفتگو ہوئی کیا ہوئی، آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تو میری ضرورت ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، میری تخلیق کا سبب تو ہی تو ہے۔ خیر، اس جملے کو تو ہم برحق مانتے ہیں، صرف ان کی ہی نہیں بلکہ ہماری تخلیق کا سبب بھی خدا باری تعالیٰ ہے۔ مگر دوسرا جملہ کہ تو بھی مان جا، یعنی خدا کو نعوذ باللہ فورس کیا جا رہا ہے کہ مان جا کہ میں بھی تیری ضرورت ہوں۔ خدا نہیں مانتا، یہ زبردستی منواتے ہیں۔ کیا خدا پر کسی کی زبردستی چلتی ہے؟ خیر، خدا نے پوچھا ہوگا کہ کیسے تو میری ضرورت ہے؟ فرمایا اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو تجھے ظہور نہ ملتا۔ یعنی اس وقت خدا بن کر آپ آسمان پر ہیں اور میں زمین پر آپ کا، یعنی خدا تیرا ظہور ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں، جس نبی کے عکس پر اتنی بحث کرتے ہوں کہ ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اگر سایہ ہوتا تو زمین پر پڑتا، لوگوں کے قدم آپ کے سائے کے اوپر آتے، جو کہ سری جھوٹ ہے، اور میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ جب نبی کا سایہ زمین پر پڑے غیرت گوارا نہیں کرتی، تو ظالموں، جو نبی کا رب ہو، علی کا رب ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم کا رب ہو، موسیٰ کا رب ہو، عیسیٰ کا رب ہو، اور ساری انسانیت کا خالق و مالک، رازق، داتا، دستگیر، غریب، نواز، غوث آدم ہو، اس کے سائے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر وہ خدا کا ظہور تھے، خدا نے ان پر اپنا ظہور کیا بقول آصف الوی کے، جو آپ سن چکے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں علی کے پاؤں ہیں، اللہ کے ہونٹ علی کے ہونٹ ہیں، اللہ کا ناک علی کا ناک ہے، اللہ کے کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ہیں۔ تو کیا ان کا یہ سایہ زمین پر نہیں پڑتا ہوگا کہ جس پر لوگوں کے قدم لگے ہوں؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں، اس بلند و بالا خدا کی گستاخی نہیں؟ اور یہ بات بھی ذہن نشی کر لیجئے، ان کے نزدیک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے خدا کا جسم ہے، جو آپ بخوبی جان چکے ہوگے۔ لہٰذا یہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے ہیں۔ اور رہ گئی بات اللہ کے ظہور کی، تو اس پر میں کئی درس دے چکا ہوں۔ بار بار ایک ہی بات سننے سے سامعین اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ میرے پچھلے تمام درس سنتے آئے ہیں تو آپ ضرور اس قابل ہو چکے ہوگے کہ اس سوال کا جواب آپ خود بھی دے سکیں۔ اپنے خالق کی 10 نشانیاں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو غالی شیعوں کے عقائد جاننے ہیں، اسماعیلی شیعوں کے عقائد جاننے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو میرا ایک ایک درس لازمی سننا پڑے گا، تاکہ حقیقت کو آپ اپنے کانوں سے سن لے اور آنکھوں سے دیکھ لے۔ ہم اللہ کے وجود کے انکاری نہیں، اور تم اس کے وجود کا ثبوت مانگتے ہو جس کی وجہ سے تمہارا وجود قائم ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پنڈلی ہے، کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور جو کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ بتلائے گا یا اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا اسلام اور تعلیمات اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا جہاں تک دین نے ہمیں کہا ہے وہی تک رہنا چاہیے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، اگر وہ اللہ کا ظہور تھے، یعنی ظاہری طور پر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تھے، تو پھر تو یہ بڑی توہین ہوگی اللہ کی کہ اللہ کے ظہور کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ دشمن پالیسیہ یہ سوال اٹھائے گی کہ جو خدا اپنے ظہور کی حفاظت نہ کر سکا، اسے نہ بچا سکا، بھلا وہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چلا سکے گا؟ اور پھر اگر ظہور کرنا ہی تھا تو کیا صرف شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل تھے؟ لہٰذا اسی طرح نہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ اکیلا تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ اکیلا ہوگا۔ وہ تو اپنی ذات، اپنی قوت، اپنے اختیارات کے ساتھ کب سے ہے کوئی نہیں جان سکتا، کب تک رہے گا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ بس اتنا جان لیجئے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ لیکن یہ کیسی کہانی ہے کہ اس کا ظہور چند سالوں کے لیے زمین پر رہا، اس کے بعد اس کو نعوذ باللہ مٹی میں دفن کر دیا گیا،
بقول ان کے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے اللہ تھے یعنی اب نہیں، یعنی پہلے نعوذ باللہ اللہ کا ظہور ایک بچے کی صورت میں ہوا، پھر وہ جوان ہوا، پھر آگے اس کی اولاد ہوئی، پھر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچا، زندگی کی تمام آزمائشوں کے بعد ایک وقت آیا کہ اسے مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ظہور خدا کا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے، بلکہ اب ان میں خدا سما گیا ہے۔ پھر ان سے ہونے والی اولاد کے بارے میں کیا کہو گے؟ خیر یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتی گئی ہے۔ ہمارا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ بھئی کیسی ان کی عجیب باتیں ہیں، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ طری کرا رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا۔ بھئی جب آپ کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے تو آپ کے جسم پر اسی کا حکم چلے گا، آپ کی روح پر اسی کا حکم چلے گا۔ اپنی مرضی کے مطابق آپ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اول تو بات ہی من گڑت ہے، اور اکثر اہل علم کے مطابق اس کا ظہور قیامت سے قبل ناممکن ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ چاہے، مگر دین اسلام نے اتنا ہمیں بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سمیت تمام انسانوں کے روبرو ہوگے، مگر اللہ کا دیدار وہی کر سکے گا جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ کیا اس کے پاس انسانوں کی کمی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس کا ظہور نہ ہوتا؟ عجیب باتیں ہیں۔